अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ग्लोबल मेमन टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं बुशरा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। मुल्क दिवालिया होता तो मेरे माथे और कब्र पर ताक़यामत काला धब्बा लग जाता। वज़ीर आज़म का कहना है कि आज सिर्फ 1 किलो आटा ख़रीदने में गरीब के पसीने छूट जाते हैं। एक अशराफिया की वजह से मुल्क इस हाल को पहुँचा। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो और अमरीकी हम मनसब का टेलीफोनिक रब्ता अहम उमूर पर गुफ्तगू, ताल्लुकात, अमन सलामती और तरक्की के फ़रोग़ के लिए तामीरी रवाबित जारी रखने पर इत्तेफाक। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि पाकिस्तान के साथ भरपूर तिजारती और इन्वेस्टमेंट के हवाले से ताल्लुक़ को फ़रोग़ देंगे। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों के दौरान पेश आने वाले हादसात में 11 अफराद जा बहक। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में फ्लड अलर्ट जारी। हब डैम मुकम्मल भरने में 1.5 फीट बाकी। तौहीन केस चेयरमैन PTI इलेक्शन कमीशन में पेश। 2 अगस्त को फर्द जुर्म आयद होगी। इलेक्शन कमीशन ने तौहीन केस की समाअत 2 अगस्त तक मुलतवी कर दी। तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI की अपीलें काबिल समाअत होने से मुतालिक फैसला महफूज। हुक्मरान इत्तेहाद में ताहाल निगरान वज़ीर आज़म के नाम का फैसला नहीं हुआ। तर्जुमान PDM का कहना है कि मशावरत के बगैर कोई पार्टी भी फैसला नहीं कर सकती। वज़ीर आज़म अकेले फैसला नहीं कर सकते क्योंकि एक पार्टी की हुकूमत नहीं है। हेडलाइंस आपने जानी और अब शामिल करेंगे खबरों की तफसील। पाकिस्तान भर में नुमाइंदगान का वसी नेटवर्क, हर खबर जानने के लिए देखते रहिए TNN TV। 1.25 करोड़ की आबादी पर मुश्तमिल कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी में सेहत के हवाले से हस्पताल तो बहुत, लेकिन फिजियोथेरेपी सेंटर नायाब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस कमी को पूरा करते हुए गुलिस्तान जौहर में ज़ुबैदास फिजियोथेरेपी सेंटर का आगाज कर दिया है। Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि मुल्क दिवालिया होता तो मेरे माथे और कब्र पर ताक़यामत काला धब्बा लग जाता। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि मुल्क दिवालिया होता तो मेरे माथे और कब्र पर ताक़यामत काला धब्बा लग जाता। DI खान में तरक्याती मंसूबों का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क का गर्दिशी कर्जा 2300 अरब रुपए है, जिसमें गरीब का कोई कसूर नहीं बल्कि मेरी हुकूमत समेत तमाम हुकूमतों और अशराफिया का कसूर है। ये सब ताकतवर का कसूर है, लेकिन इसका बोझ गरीब पर है। शहबाज शरीफ ने कहा कि हलफ उठाया तो मुझे एहसास था हालात बहुत मुश्किल हैं, मगर अंदाजा ना था हालात हद दर्जा तबाहकुन हैं। हम मुश्किल वक्त से निकल गए हैं। वजीर आजम का कहना था कि मुल्क दिवालिया हो जाता तो रोटी और दवाई के लाले पड़ जाते, मुल्क की सनत पर कारी ज़रब लगती, मेरे माथे पर ताक़यामत काला धब्बा होता और मेरी कब्र पर भी कुतबा लगा होता कि मेरे ज़माने में ऐसा हुआ। इस पर अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ कम है। सारी उम्र भी सजदा रेज रहूँ तो शुक्र अदा नहीं कर सकता। अल्लाह ने मेहरबानी से मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। शहबाज शरीफ ने कहा कि चेयरमैन PTI ने IMF से मुआहदा तोड़ा, सियासत चमकाने के लिए रियासत को कुर्बान करने को तरजीह दी। हमारी हुकूमत ने फैसला किया सियासत कुर्बान करके रियासत बचाएंगे। हमारा निज़ाम फरसूदा है, बिजली की तरसील लाइन लॉसेस होते हैं, मुआवजा के अहलकार और अफसरान आवाम से पैसे बटोरते हैं, एक का बिल दूसरे को, तीसरे का चौथे को दे देते हैं। बड़े सरमायाकार बिजली चोरी करते हैं, गठ जोड़ करके आधा पौना बिल अदा करते हैं। ये मिला जुला कर सालाना 450 अरब रुपए का मुल्क को नुकसान है। उन्होंने कहा कि गरीब दिन भर मेहनत मजदूरी के बाद घर वापस आता है तो उसे फैसला करना पड़ता है, आधी रोटी कमाए या पौनी, चीनी खरीदे या दूध, दवाई कहाँ से लाए। लेकिन अशराफिया जिसकी वजह से ये मुल्क इस हद तक पहुँचा, वो आज भी खुदा न खास्ता आटा 1 लाख रुपए किलो भी हो जाए तो वो खरीद सकती है, जबकि गरीब आज 1 किलो आटा खरीदने जाए तो उसके पसीने छूट जाते हैं। फजल रहमान के साथ मिलकर मुल्क की तकदीर बदलेंगे। दूसरी जानिब वजीर आजम शहबाज शरीफ ने डेनमार्क में इराकी सिफारत खाने के सामने कुरान की बेहुरमती के वाक़े की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। शहबाज शरीफ ने कुरान पाक की बेहुरमती के वाक़े पर माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर पर गम गुस्से का इजहार किया।
انہوں نے اپنے ٹویٹ میں لکھا کہ عراقی سفارت خانے کے سامنے قرآن کی بے حرمتی پر مسلمانوں کو غم و غصہ ہے اور ہم پاکستانی بھی اس واقعے پر گہرے درد اور تکلیف میں ہیں۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری اور امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کا ٹیلی فونک رابطہ ہوا، جس میں دونوں رہنماؤں کی مختلف امور پر بات چیت ہوئی۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری اور امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کا ٹیلی فونک رابطہ ہوا، جس میں دونوں رہنماؤں کی مختلف امور پر بات چیت ہوئی۔ بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ اینٹونی بلنکن کی گفتگو پر ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر نے بیان جاری کیا، جس میں بتایا گیا کہ امریکی وزیر خارجہ نے پاکستانی عوام کے ساتھ مضبوط امریکی کمٹمنٹ کا اعادہ کیا۔ پاکستان کی اقتصادی ترقی امریکہ کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ دونوں وزرائے خارجہ نے تعلقات، امن و سلامتی اور ترقی کے فروغ کے لیے تعمیری روابط جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ امریکی وزیر خارجہ کی یقین دہانی اینٹونی بلنکن نے یقین دہانی کروائی کہ تکنیکی اور ترقیاتی اقدامات کے ساتھ پاکستان کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی معیشت کی بحالی، افغانستان اور علاقائی خدشات سمیت مشترکہ تحفظات پر بھی بات ہوئی۔ امریکی وزیر خارجہ نے تسلیم کیا کہ پاکستان عوام دہشت گردی سے بری طرح متاثر ہوئے ہیں۔ انسداد دہشت گردی کے لیے پاکستان کے ساتھ مسلسل شراکت کو مضبوط بنائیں گے۔ انہوں نے عالمی مالیاتی فنڈ کی جانب سے پاکستان کی حمایت کے پروگرام کی منظوری کا بھی خیر مقدم کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ بھرپور تجارتی اور انویسٹمنٹ کے حوالے سے تعلق کو فروغ دیں گے۔ IMF سے پاکستان کا حالیہ معاہدہ خوشائند ہے اور پاکستان کی معاشی بحالی کے لیے اصلاحات میں سپورٹ فراہم کریں گے۔ جمہوری اصول اور قانون کی حکمرانی کو پاک امریکہ تعلقات میں مرکزی اہمیت حاصل ہے۔ ترجمان کے مطابق ٹیلی فونک گفتگو میں روس یوکرین جنگ اور افغانستان کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ خیبر پختونخوا میں بارشوں کے دوران پیش آنے والے حادثات میں 11 افراد جاں بحق ہو گئے۔ چلاس میں شاہراہ قراقرم بند ہونے سے گاڑیوں میں پھنسے مسافر اور سیاحوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پنجاب کے دریاؤں میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافے کے بعد پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے سرگودھا، ڈیرہ غازی خان، بہاولپور، راجن پور اور رحیم یار خان کے اضلاع میں فلڈ الرٹ جاری کر دیا۔ خیبر پختونخوا میں بارشوں کے دوران پیش آنے والے حادثات میں 11 افراد جاں بحق ہو گئے۔ راجن پور میں دریائے سندھ میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافے کے بعد کچے سے لوگوں کی محفوظ مقامات پر نقل مکانی جاری ہے۔ بولان میں عارضی پل بہہ جانے کے سبب راستہ تاحال بند ہے، جس کی وجہ سے سندھ، بلوچستان اور پنجاب جانے والی گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئی ہیں۔ چلاس میں شاہراہ قراقرم بند ہونے سے گاڑیوں میں پھنسے مسافر اور سیاحوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ دوسری جانب گلگت بلتستان میں تیز بارشوں کے باعث مختلف مقامات پر لینڈ سلائیڈنگ ہوئی ہے۔ سندھ بلوچستان میں بارشوں کے باعث ہب ڈیم مکمل بھرنے میں 1.5 فٹ کی سطح باقی رہ گئی۔ وابڈہ ذرائع نے بتایا کہ بارشوں کے پانی کے باعث 3 روز میں ہب ڈیم میں پانی کی سطح 9 فٹ بلند ہو چکی ہے۔ ہب ڈیم میں پانی ذخیرہ کرنے کی گنجائش 339 فٹ ہے۔ 22 جولائی کو ہب ڈیم میں پانی کی سطح 329 فٹ سے زائد تھی۔ ہب ڈیم مکمل بھرنے سے پانی از خود اسپیل ویز سے نکلنا شروع ہو جائے گا۔ ڈیم سے نکلنے والا اضافی پانی ہب ندی کے راستے سمندر میں جا گرے گا۔ کیچمنٹ ایریا سے ہب ڈیم میں پانی کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ سال کی طرح اس سال بھی ہب ڈیم پانی سے مکمل بھرنے کا امکان ہے۔ خراب موسم کے سبب اندرون و بیرون ملک کئی پروازیں تاخیر کا شکار رہیں، جبکہ ٹورنٹو، مدینہ، مسقط اور ریاض کی پروازیں منسوخ کی گئیں۔ پنجاب میں موسم کی خرابی کے باعث ٹرینیں تاخیر کا شکار ہو رہی ہیں، جس کے باعث مسافروں کو دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران کراچی میں مطلع ابرآلود رہنے کا امکان ہے۔ شہر میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ شہر قائد میں کم سے کم درجہ حرارت 26.5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ شہر قائد میں سب سے زیادہ بارش سرجانی ٹاؤن میں 100 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی۔ محکمہ موسمیات نے کراچی میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ہونے والی بارش کے اعداد و شمار جاری کر دیے۔ سعدی ٹاؤن میں 58، گلشن معمار میں 54، یونیورسٹی روڈ پر 52، نارتھ کراچی میں 51، اورنگی ٹاؤن میں 43، جناح ٹرمینل پر 31، گلشن حدید میں 24 اور اولڈ ایئرپورٹ پر 23 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ گزشتہ شب شروع ہونے والی بارش صبح بھی وقفے سے جاری رہی۔ گلشن اقبال، بہادرآباد، محمد علی سوسائٹی اور اطراف کے علاقوں میں ہلکی بارش ہوئی۔ مسلسل تیز بارش کے باعث شہر کے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے، جبکہ برساتی نالے بھر جانے سے اہم شاہراہوں پر پانی کھڑا ہو گیا، جس کے باعث عوام کو مشکلات کا سامنا ہے۔
چیئرمین پی ٹی آئی توہین کیس میں الیکشن کمیشن میں پیش ہو گئے اور ان پر 2 اگست کو فرد جرم عائد ہوگی۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ چیئرمین پی ٹی آئی توہین کیس میں الیکشن کمیشن میں پیش ہو گئے اور ان پر 2 اگست کو فرد جرم عائد ہوگی۔ الیکشن کمیشن کے ممبر سندھ نثار دورانی کی سربراہی میں 4 رکنی کمیشن نے توہین الیکشن کمیشن کیس کی سماعت کی۔ چیئرمین پی ٹی آئی الیکشن کمیشن میں پیش ہوئے ممبر نثار دورانی نے کہا کہ آج چیئرمین پی ٹی آئی پر چارج فریم ہونا تھا۔ پی ٹی آئی کے وکیل شعیب شاہین نے کہا کہ الیکشن کمیشن پہلے ہمارے اعتراضات پر فیصلہ کرے۔ میں گزشتہ سماعت سے چیئرمین پی ٹی آئی کا وکیل مقرر ہوا ہوں، مجھے کیس کی فائلیں پڑھنے کا موقع دیا جائے۔ ممبر نثار دورانی نے کہا کہ 2 اگست کو چیئرمین پی ٹی آئی پر فرد جرم عائد کریں گے۔ آئندہ سماعت پر بھی چیئرمین پی ٹی آئی ذاتی حیثیت میں پیش ہوں گے۔ الیکشن کمیشن نے توہین کیس کی سماعت 2 اگست تک ملتوی کر دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی 3 درخواستیں قابل سماعت ہونے سے متعلق فیصلہ محفوظ کر لیا۔ دوسری جانب چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق نے چیئرمین پی ٹی آئی کی 3 اپیلوں پر سماعت کی۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق نے مسکراتے ہوئے چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل خواجہ حارث سے کہا کہ گڈ ٹو سی یو۔ خواجہ حارث نے کہا کہ ہمارا اعتراض تھا توشہ خانہ پروسیڈنگز کا ریکارڈ منگوائیں، ہمارے خلاف الیکشن کمیشن کی توشہ پروسیڈنگز کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے ترجمان حافظ حمداللہ نے کہا ہے کہ پی ڈی ایم اور حکمران اتحاد میں ابھی تک نگراں وزیر اعظم کے نام کا فیصلہ نہیں ہوا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے ترجمان حافظ حمداللہ نے کہا ہے کہ پی ڈی ایم اور حکمران اتحاد میں ابھی تک نگراں وزیر اعظم کے نام کا فیصلہ نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا کہ مشاورت کے بغیر کوئی پارٹی بھی فیصلہ نہیں کر سکتی۔ تمام اتحادی جماعتوں کو اعتماد میں لینا ضروری تھا اور نگراں وزیر اعظم کے لیے ابھی کوئی نام زیر غور نہیں ہے، لیکن شفاف انتخابات اور نگراں حکومت کے لیے اسحاق ڈار موضوع امیدوار نہیں ہے۔ حافظ حمداللہ کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم اکیلے فیصلہ نہیں کر سکتے کیونکہ ایک پارٹی کی حکومت نہیں، اہم فیصلے مشاورت کے بعد ہوئے ہیں۔ پی ڈی ایم کے ترجمان نے مزید کہا کہ حکمراں اتحاد میں شامل تمام جماعتوں کو اعتماد میں لینا ضروری ہے۔ حکمران اتحاد اور پی ڈی ایم کو بھی ایک دوسروں کو اعتماد میں لینا ہوگا۔ اگر نون لیگ کو اکثریت ملتی ہے تو وزیر اعظم نون لیگ کا ہی ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی پارلیمنٹ میں ہے تو ان سے نگراں وزیر اعظم کے لیے مشاورت ضروری ہے، لیکن وہ تو تتر بتر ہو گئی اور پارلیمنٹ میں بھی نہیں تو اس سے کیا مشاورت ہوگی۔ گلوبل میمن ٹی وی کے نیوز بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے گلوبل میمن ٹی وی۔